हम कैसे फिरका वारियत को यहाँ पे कबूल कर सकते हैं? ये फिरका वारियत वाले जितने भी हैं ये ना ये पाकिस्तान के दोस्त हैं, ना ये दीन के दोस्त हैं, बल्कि ये एक मुआशरे के भी दुश्मन है और दीन के भी दुश्मन है। इनके साथ सख्त सलूक होना चाहिए। कराची शहर को खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से एक बहुत मिसाली शहर बनाया जाए ताकि पाकिस्तान की ये बिजनेस का हब है और ये इंशाअल्लाह पुरअमन होगा तो इससे पाकिस्तान में बहुत तरक्की आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि कराची का शहर पुरअमन होगा और इंशाअल्लाह ताला मुल्क तरक्की करेगा। शहर कब अमन होगा इसके लिए तो आंखें तरस गईं और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। वजीर दाखिला कहां है और वजीर दाखिला सिंध तो है ही नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो नई वेव ऑफ टेरर आई है जिसमें कल 15 लोगों की जानें चली गईं, जामिया कराची के करीब फायरिंग करके अलामा दीदार साहब को उनके गार्ड समेत हलाक कर दिया गया और उसके साथ उन मजलिस वहादत मुस्लिमीन ने मुल्क भर में 3 रोजा सोग का ऐलान किया। इसी तरह जगह जगह फायरिंग होती रही और उसके बाद लोग एक के बाद दूसरे मरते रहे और जिंदा इंसानी लाशों में तब्दील होकर कफन में जाकर अपने घर पहुंचती रही। लेकिन किससे शिकायत करें और किससे बात की जाए? कोई ये कहता है तीसरी कुव्वत है। 65 साल से मुझे आज तक ये नहीं पता चल सका कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को कैसे नहीं पता कि इसके पीछे कौन है और ये तीसरी कुव्वत कौन होती है। अवाम को ये बताया जाए कि ये तीसरी कुव्वत कौन है, इसलिए कि इस तीसरी कुव्वत ने पिछले बहुत से सालों से हमारा जीना सिर्फ दोभर नहीं कर दिया बल्कि मुश्किल कर दिया है। ज़र मुबादला के ज़खायर इस तरह मुल्क से गायब हो रहे हैं कि अब सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए 3 हफ्ते के ज़खायर रह गए हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गई तो $12.5 बिलियन रिजर्व्स में छोड़ के गई। आज के दिन जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो मईशत आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है, बल्कि तोड़ने के तहत पहुंच चुकी है। सिर्फ स्टेट बैंक रिजर्व्स में $3 बिलियन के करीब रह गए हैं। पिछले हफ्ते ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 3.8 बिलियन थे। अगर यही हालात रहे तो मुश्किल से हम मेरे ख्याल से मुश्किल से हम सांस ले पाएंगे। फौरी तौर पर ना सिर्फ बदहाल मईशत, मरती मईशत को इंजेक्शन चाहिए और इसके साथ साथ इसाक डार साहब को फौरी तौर पर इकदामात लेने होंगे। खाली कमेटियां बनाने से और टीवी टॉक शो से अब बात नहीं चलेगी। वजीर दाखिला इस बात पर किस तरह खामोश है कि फिरका वाराना फसादात कोई तीसरी कुव्वत मुल्क में इस तरह फैला रही है और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की जड़ों को खोद रही है, लेकिन खामोशी है कि दम तोड़ने का नाम ही नहीं लेती। आज बकौल रेंजर्स के उन्होंने दीगर इलाकों में भी छापे मारे जिसमें अजीजाबाद, उरंगी और बहुत सारे इलाके थे। घर घर सर्च ऑपरेशन जारी है। तीसरे फेज की बात हो रही है। कौन सा ऑपरेशन? ये कैसा ऑपरेशन है? ये कैसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जो अरबों रुपए के बजट लेने के बावजूद ना क्रिमिनल्स को अप्रहेंड कर सकती है और उसके बाद ना कोई पकड़ा जाता है, अगर पकड़ जाता है तो उसे कोर्ट्स छोड़ देते हैं। सवाल ये पैदा होता है आखिर हम किधर जाएं? आज इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। 2 पॉलिटिकल्स आपस में गुत्थम गुत्था, उन्होंने एक दूसरे पर ऐसे इल्जामात लगाए कि हम खुद हैरान रह गए कि इस वक्त जब सबसे ज्यादा कराची को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी की जरूरत है कि वो पुरअमन तरीके से एक दूसरे के साथ चल के अवाम को पुरअमन करे, वो दोनों अपने वर्कर्स में इश्तियाल फैलाने पर लगे हुए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज खामोश तमाशाई बने ये सब कुछ देख रही है। नवाबजादा लश्कर ईसानी साहब, नसरुल्लाह शजी साहब और शैला रजा साहब आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, लेकिन इनके बारे में मैं खाली ये कहती जाऊं कि ही इज अ वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियन और यहाँ मौजूद है हमारे साथ। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू, आपने वक्त निकाला
नसरुल्लाह शजी साहब, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी साहब के बहुत बहुत शुक्रिया। शजी भाई थैंक यू, आप तशरीफ लाए। शैला रजा साहिबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक अहम रुकन और सीनियर रुकन भी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के तशरीफ लाने का। नवाबजादा लश्करी रईसानी साहब, मैंने जो ये ओपनिंग में कहा है, कह सकते हैं शायद मैंने हाश बात की हो, ज्यादा बात की हो, लेकिन बाहसियत कौम 15 और 18 लाशों का जिक्र करना रोज, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि वफाकी हुकूमत को सिवाय पंजाब के कहीं दिलचस्पी नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है। रिजर्व्स का आप कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर से डायरेक्ट ताल्लुक है। दिन ब दिन मईशत खत्म होती जा रही है, लोग मर रहे हैं। इसका हल क्या? आपके वजीर आजम ना कुछ बोलते हैं, ना वजीर दाखिला कुछ बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, मेरा अपना एक राय है, अपना नुक्ता नजर मैं बयान करूंगा, पार्टी का नहीं। उनका स्पोक्समैन है, वो बात करेंगे, मैं शायद कोई मशवरा दे सकूं। ठीक। अब अर्ज ये है कि कराची में ये दूसरा या तीसरा ऑपरेशन हो रहा है, बलूचिस्तान में चौथा ऑपरेशन इस वक्त भी बाज़ डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, एक दफ़ा आपके तवज्जुह से ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। ऑपरेशन से मामला हल होते तो बलूचिस्तान के 4 ऑपरेशन भी हुए, कराची में आज तीसरा ऑपरेशन हो रहा है, मामला ठीक होते, और ऑपरेशन ने मजीद बिगाड़ दिया। ट्रीटमेंट चाहिए, मल्टी डायमेंशन, सोशियो इकोनॉमिक, साइकोलॉजिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ ट्रीटमेंट चाहिए। एक बात, जहाँ जुल्म या नाइंसाफ़ी होती है वहाँ तशद्दुद जन्म लेता है। अब इसका ज़रूरत यह है कि हम मुल्क में देखें किस किस हवाले से ज़्यादतियाँ, नाइंसाफ़ियाँ, हक तलफियाँ हो रही हैं। मसलन कराची के या बलूचिस्तान के या पाकिस्तान के बाज़ हलकों में ये नाइंसाफ़ी भी है कि कुछ लोग अपने अपने हलकों पे कई सालों से काबिज़ है और वहाँ दोष और कत्ल के ज़रिए ये इलेक्शन जीता जाता है, तो उसके रद्द-ए-अमल में इस किस्म के हालात पैदा होंगे। असबाब और अवामिल ने आज के हालात को जन्म दिया है, जिसमें एक ये है कि हम एक न्यूक्लियर स्टेट भी हैं, सो कॉल्ड न्यूक्लियर स्टेट। अब बात यह कि इन तमाम असबाब को देख के एक मल्टी डायमेंशन ट्रीटमेंट का ज़रूरत है, जो नहीं कर पा रहे हमारे लीडरशिप। उसका एक वजह यह कि माजरत के साथ पाकिस्तान गैर संजीदा और सियासी ड्रामाबाजों का एक बहुत बड़ा जो है जन्नत है। वहाँ सब लोग अदम संजीदगी से अपने ज़ाती सियासत को चमकाने के लिए काम करते हैं, और जिन्होंने इस मुल्क के 18 करोड़ आवाम या इस मुल्क के सालमियत और इसके हैसियत को कभी बैनुल अक़वामी हवाले पे नहीं है। आज भी हमारे पास एक कौमी मौक़िफ़ नहीं है। पश्तूनख्वा में आप देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी खुद हुकूमत में है, उसको पार्लियामेंट में ये तमाम मामला देखने चाहिए। अनारकी में और अफरा तफरी में वो इजाफा कर रहे हैं। लेकिन आपकी हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। उनको आपका सिर्फ मैंडेट पंजाब तक है, आपको बाकी सूबों से लगाव नहीं है। आपको आपके वजीर आजम को कराची के कत्लो गारत नहीं नजर आती। देखिए, हमारा तो पार्टी के मैंडेट पूरे मुल्क में है। मरकज में मुस्लिम लीग नून का हुकूमत है, उनको चाहिए तमाम मामला को देखें, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत से हट के पार्लियामेंट के अंदर हैं, बाहर हैं। मैं बार बार कहता रहता हूँ, एक कौमी एजेंडा का तश्कील दें, और कई ऐसे मामलात हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के वजह से भी मामला ठीक नहीं हो रहे हैं। ये फिरका वाराना फसादात के पीछे तीसरी कुव्वत है नसरुल्लाह शजी साहब। लोगों को कत्लो गारत की अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। कहते हैं ऑपरेशन कामयाब हो गया है, कामयाब हो रहा है, कामयाब हो जाएगा। अगर आप कहते हैं सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, बहुत सारे लोग मुझे कहे 18वीं तनवीन में सूबाई हुकूमत, ठीक है सूबाई हुकूमत की मैं मानती हूं, लेट्स से सूबाई हुकूमत फेल हो गई और मैं शैला रजा साहब बस इसका जवाब लूंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि फिर ये वफाकी हुकूमत का मैंडेट सिर्फ एक ही लम्हे तक है। दूसरा, आपके ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं
کیا آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس چیز کو آپ ہوا نہیں دے رہے؟ کیونکہ انچولی میں جو اٹیک ہوا تھا کہا گیا تھا کہ تحریک طالبان نے اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی. اب متحدہ قومی موومنٹ آپ لوگوں پہ الزام لگا رہی ہے کہ آپ اس کے حصے دار ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے گھروں سے القاعدہ کے طالبان کے لیڈرز برآمد ہو رہے ہیں، بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کراچی میں پوش علاقوں میں آپ نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے. تو اگر یہ بات تو درست ہے تو پھر تو یہ لاوا پھٹ گیا تو خدا نہ خواستہ اسٹیٹ کا فیبرک ختم ہو جائے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگوں کی سیاست میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات جو آپ نے وفاقی حکومت کے حوالے سے کی، یہ بڑی بنیادی بات ہے جو میں خود بھی کئی جگہ کہہ چکا ہوں. کراچی وہ شہر ہے جو 70% ریونیو فراہم کرتا ہے فیڈرل گورنمنٹ کو. اگر کراچی کو فیڈرل گورنمنٹ نظر انداز کرے گی تو پورا پاکستان تباہی کی طرف جائے گا. دوسری بات جس طرح نوازر صاحب کی کہ یہ جو آپریشنز ہوتے ہیں نا، یہ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتے. یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. جو بھی کرمنل ہے، جو بھی ٹیررسٹ ہے، جو بھی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہے، کسی بھی پارٹی کے ساتھ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اثر و نفوذ کا مالک کیوں نہ ہو، اس کے خلاف ریاست کو، ریاستی اداروں کو کارروائی کرنی پڑے گی. کارروائی کرنی یہ ایک مستقل عمل کا نام ہے. یہ آپریشن اس طرح کی چیزوں سے کبھی مسائل حل نہیں ہوتے. جو ریاستی ادارے ہیں، پولیس موجود، رینجرز موجود، اور رینجرز کو جو ہے جس طرح سندھ گورنمنٹ کا بجٹ اس پر خرچ ہوتا ہے تو یہ ان کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے فرض کو ادا کریں. 1.29 ارب روپے جی درست ہے نا؟ بالکل سالانہ 1.29 ارب روپے. 12,000 رینجرز پوسٹڈ ہیں. مجھے کوئی نظر نہیں آیا کل. آج البتہ نقاب ڈال کے مجھے عزیز آباد میں وہ چھاپے مارتے نظر آ رہے ہیں، لیکن میں نے نہیں دیکھا دس آپریشن از اے ہاگ واش. یہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے. اس میں کراچی کے عوام نے جب یہ سلسلہ شروع ہوا، وزیر اعظم صاحب کراچی آئے، پی سی بی ہوئی اور فیصلے ہوئے اور وزیر داخلہ صاحب نے اعلانات کیے، تو اس بات کا امکان تھا. کراچی کے شہری کچھ خوش تھے کہ بلا تفریق کارروائی ہو رہی ہے، شہر کے سارے علاقوں میں ہو رہی ہے. کچھ ٹارگٹ کلرز، کچھ جرائم پیش افراد پکڑے جا رہے ہیں، انہیں میڈیا کے سامنے پیش بھی کیا جا رہا ہے. صرف شروع کے 2-4 دن نا شو بازی کے لیے. لیکن اس کے بعد اس وقت اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو رہے. اسی طریقے سے جو بات آپ نے فرقہ وارانہ اس کی ہے، ہم اس کی ہمیشہ سے مذمت کرتے ہیں. ہر وہ فساد جو چاہے زبان کی بنیاد پر ہو، چاہے فرقے کی بنیاد پر ہو، چاہے کسی اور وجہ سے ہو، ہم کسی بھی ایسے فساد کی کبھی حمایت ہم نے نہیں کی ہے. تیسری بات جو آپ نے کل کی تقریر کے حوالے سے کی، تو مجھے نہایت افسوس ہے کہ جامعہ پنجاب جو پاکستان کا ایک تعلیمی ادارہ ہے، ایک یونیورسٹی، اس کے ایک مسئلے کو لے کر اس کے لیے بھی ہم کہتے ہیں عدالتی کمیشن بنا دے پنجاب گورنمنٹ. اس میں جو بھی ریسپانسبل کمیشن کیوں بنا لیں؟ عدالت کے سامنے پیش ہو چکے ہیں وہ اور ان کا ریمانڈ بھی ہو گیا. ایک غلط کام ہے، آپ اس کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتے اور نہ کرنا چاہیے آپ کو. نہیں، ہم نے سپورٹ نہیں کی. کل لیاقت صاحب نے بھی کہا آپ کمیشن بنا دیں جس پر ثابت ہو جائے. ہم ہمیشہ اندرونی احتساب بھی کرتے ہیں، اپنی پارٹی کے اندر بھی کوئی غلط کرے گا اس کی. لیکن مجھے حیرت یہ کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہ میڈیا کو چھوڑا، نہ اساتذہ کو چھوڑا، نہ شہریوں کو چھوڑا. شہر کراچی کے اندر پچھلے 25 سالوں میں ہزاروں لوگ مارے گئے، جنہوں نے ایک نیا کلچر دیا بوری بند لاشوں کا، ٹارگٹ کلنگ کا، جنہوں نے پیٹھ پر جو ہے تشدد کے ذریعے ڈرل کا ایک پورا، وہ اگر پارسا بن کر سامنے آنے کی کوشش کریں اور وہ الزامات ان لوگوں پر لگائیں کہ جن کی پوری سیاست شرافت کی بنیاد پر ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کو دھول جھونکنے کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی. خیر سپریم کورٹ نے آپ کو بھی بری و زماں تو نہیں رکھا اس شرافت سے. انہوں نے کہا آپ کے بھی ملیٹنٹ ونگ ہیں. سنیے میری بات سنیے، ہم عدالت میں چلے گئے دوبارہ اس کے بعد، ٹھیک ہے، اور عدالت نے اس میں جو ہے ہمیں بالکل واضح یہ کیا کہ جس فرد نے وہ رپورٹ آپ کے اس فرد کے خلاف دیا آپ اس کے خلاف سو کریں. نہیں تو آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہیں اس وقت؟ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے کہ کتنا سینسیٹیو ہے اس وقت؟ میں یہی تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے وہ آپ کو دھمکا رہے ہیں، آپ ان کو دھمکا رہے ہیں. ہم نے ان کو نہیں دھمکایا، ہم نے اپنا موقف پیش کیا. اس شہر کے اندر ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں، لیکن کوئی ایک الزام کسی بھی آپ ایم کیو ایم کے ایم این اے ایم پی او کو میرے سامنے لے آئے، وہ ہم پر ایک الزام لگا دے کہ ہم نے اس کے کسی بندے کو کسی کو کچھ کیا ہے. آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ نارتھ نازم آباد میں، کلفٹن میں، پی سی ایچ ایس میں، ڈیفنس میں جگہ جگہ آپ نے جماعت اسلامی کے ٹیررسٹ چھپائے ہوئے ہیں جن کا تعلق باقاعدہ، جی میں بالکل شہلا صاحبہ کے پاس جا رہی ہوں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ملوث ہے. بہت سارے آپ کے لوگ، جو کہ ایک شخص جس میں ڈاکٹر ارشد وحید ہے جس کا تعلق القاعدہ سے تھا، جو آپ کا ایک کارکن تھا جو ڈرون میں مارا گیا. یہ بات تو درست ہے نا؟ دیکھیں یہ بات تو آپ کسی بھی ادارے کے پاس چلی جائیں، ہم نے کبھی کسی غیر قانونی سرگرمی کی حمایت نہیں کی ہے. اگر کسی کے پاس کوئی پروف ہے وہ ہمارے کسی فرد کو پکڑتا ہے، ہم اپنے گورنر کے ذریعے، ہم کسی اپنے ایم این اے ایم پی اے وزیروں کے ذریعے، ہم حکومت سے مفاہمت اور عدم مفاہمت کے یا بلیک میلنگ کے ذریعے، احتجاجوں یا ہڑتالوں کے ذریعے
ہم نے کبھی کسی کو کرنے کی کوشش نہیں کی. شیلا رضا صاحبہ کسی کے پاس پروف ہیں جائیں عدالت میں. یہ بہت بڑا ریاست آپ کی ہے, ریاستی ادارے آپ کے پاس ہیں, ریاست آپ حکومت کے اندر پچھلے 10 سالوں سے رہے ہیں, موجودہ حکومت موجود ہے. اگر کسی کے خلاف ہمارے حوالے سے ہیں ثبوت موجود کہ جماعت اسلامی یا اسلامی جمعیت طلبہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہے, براہ راست وہ کرے کارروائی. شیلا رضا صاحبہ میں خالی یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو بھی وعدے پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیے یا انہوں نے جو بھی اپنا منشور دیا یا مینڈیٹ دیا اور جس پہ وہ پورا نہیں اتر پائے, لیٹ می بی ویری کلیئر, ان کے اپنے ایک سینئر رہنما یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ شاید وہ ان کی بات سن سکیں اور ان کو کوئی ہدایت ہو. لیکن مجھے یہ بھی بڑا عجیب لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں مینڈیٹ, پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں حکومت, پھر اس کے بعد اگر پولیس لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ ہمیں کہے کہ جی ایک تیسری قوت فرقہ وارانہ جو حالات ہیں ان کو ہوا دے رہی ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سب ناکام ہو گئے, پھر ہم گھر چلے جاتے ہیں. بہت سنجیدگی سے کہی. شیلا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میں بات کر رہی ہوں. جی میں بات کر رہی ہوں, میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. دیکھیں میں نے بڑی سنجیدگی سے گفتگو سنی اور بڑی اچھی بات بھی ہوئی اب تک. میرا کہنا یہ ہے کہ ہم سب بہت سنجیدگی سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی اس ملک کو ایک ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اب تو بابانگ دہل ایکسٹریمزم کی طرف حکومت کو, وہ عوام کو, ملک کو دھکیلا جا رہا ہے اور ایک کوشش کی جا رہی ہے مختلف گروپس کی طرف سے, اور وہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی موجود ہیں, PMLN میں بھی موجود ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ ایکسٹریمزم کی طرف دھکیلا جائے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مواج گوٹ میں طالبان کا کمانڈر القاعدہ کا فضل اللہ جو ہے وہ پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے. اس سے پہلے آصف چھوٹو, اس سے پہلے نعیم چوہا, اس سے پہلے رحیم اللہ, یہ وہ گروپ تھے جو پکڑے گئے لیکن چھوٹ گئے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب یہ گروپ چھوٹے بڑے بڑے جو کہ جیکٹس کے ساتھ پکڑے گئے تھے تو ہمارے پولیس والے شہید ہونے لگے اور ہو رہے روزانہ. تو اس کا مطلب ہے کہ دوسری قوت موجود ہے جن کو پکڑ بھی لیتے ہیں. یہ بہت بڑے بڑے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں جن کو جب کوئی ایویڈنس نہیں گیا کیسے جائے گا, تو ان کو چھوڑ دیا گیا. حالانکہ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ہوتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو مقامی مافیا جو ہے, جو لوکل کرمنل ہے, وہ ہمارے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے کیونکہ ہماری جنگ تو ان سے ہے, کیونکہ یہ تو پورے کو تباہ کر رہے ہیں. اب کل ہائیڈرینٹس والے واقعے کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی اس قوت کے اس میں ان میں بھی اثرات پائے جاتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. اب یہی قوتیں جو ہیں یہ پہلے یہ کیا کرتی تھیں کہ پیپلز پارٹی ANP اور MQM کے لوگوں کو مارا کرتی تھی. بڑی مشکل سے ANP اور MQM کو بات سمجھ آئی ہے بات. اب بہت عرصے سے یہ پہلے بھی یہی کرتی تھیں. جب ہماری گورنمنٹ بھی نہیں تھی پریویس, 158 شیعہ ڈاکٹرز کراچی میں قتل ہوئے تھے, لیکن علماء کرام نے سب نے حالات صحیح رکھے. اور اب پھر وہی ایک سلسلہ ہے کہ جیسے ہی اہل تشیع کو مارا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی اہل سنت والجماعت کے یا کسی کو مار دیا جاتا ہے, گویا یہ دکھایا جا رہا ہو کہ جی یہ کاؤنٹر اٹیکس ہوئے. تو تیسری قوت ہے, پکڑی بھی جا رہی ہے. لیکن اصل بات جو ہے جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ناکامیاں ہو رہی ہیں, وہ کچھ طاقتیں ہیں جو ایسی قوتوں کو کبھی مسلمان کا, کبھی معصوم کا, کبھی شہید کا لیبل لگا کر عوام کو کنفیوز کر رہی ہیں. اب دیکھیں میں ایک بات بتا رہی ہوں. ایک تو کراچی کو ہم بالکل, جی میں بتا رہی ہوں, ایک تو ہم کراچی کو بالکل پاکستان سے الگ نہ کریں. ہر صوبے کے اپنے معاملات ہیں. ادھر BLA کو کوئی فنڈنگ کر رہا ہے, وہ اپنی کارکردگی کر رہی ہے. ادھر KPK میں دیکھیں, میں کل ہی دیکھ رہی تھی پشاور میں 24 ہفتے میں 26 دھماکے بھتے پہ ہوئے. کوہاٹ جیل ٹوٹی, آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا. وہ لوگ جن کو چلتے چلتے ذبح کرتے گئے کسی نے کچھ نہیں کہا کہ بھئی کہاں ہیں وہ لوگ, پکڑے جائیں. اسی طرح پنڈی میں میں نے کہا تھا کہ کچھ جماعتوں میں بھی ایسے لوگ ہیں. جیسے پنڈی میں جو ہے ہم نے دیکھا جو واقعہ ہوا تو کنفیوز کیا جا رہا تھا. 148 لوگ شہید ہو گئے, گلے ذبح کیے گئے, گلے کاٹے گئے, اور اتنا یہ ہوا 11 لاشیں یا 12. ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ قوتوں نے جو لوگ اس کرفیو میں دودھ لینے نکلے تھے اپنے بچوں کے لیے, دوا لینے نکلے تھے, ان کو تو پکڑا. لیکن جو کرفیو توڑ کے نہ شناخت ہونے والی لاشوں کی نماز جنازہ پڑھنے نکلے ان کو کسی نے نہیں پکڑا. ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ وہ نکلے, ہونی چاہیے نماز جنازہ سب کی, لیکن شیلا اگر آپ واضح طور پر بتا دیں نا کہ کون سی طوفان تھا جو کنفیوژن پھیلائی گئی, اور آؤٹ فٹ
آؤٹ فٹ جو بینڈٹ کہہ دیں کہ یہ جو تھی آرگنائزیشنز ان کو اسٹیک ہولڈر بنا کر پہلے ان کو ایک تو ہمارے ہاں کے لوگوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا دی, اب وہ اس کو اس جگہ پر اسٹیک ہولڈر بنا کے لایا گیا. آپ دفاعی کاؤنسل کی بات کر رہی ہیں کہ دیکھیے آپ پاکستان دفاعی کاؤنسل کی بات کر رہی ہیں, آپ جماعت اسلامی کی بات کر رہی ہیں, آپ کس پارٹی کی بات کر رہی ہیں؟ میں تین پارٹیز کو ضرور کہوں گی, میں تین پارٹیز کو ضرور کہوں گی, اور میں کہوں گی کہ طالبان ان کے ملیٹنٹ ونگ ہیں. ایک پارٹی نے کہا کہ وہ شہید ہیں, دوسری پارٹی جو ہے وہ بھی یہی باتیں کر رہی ہے. اب مجھے بتائیں گے کنفیوژن پھیلایا جا رہا ہے یا نہیں؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں لشکر رئیسانی صاحب, کیونکہ کافی عرصے ہمارے ساتھ رہے ہیں تو ان کی تربیت میں ہمارا اثر ہے پولیٹیکل پارٹی کا, پیپلز پارٹی کا, کہ اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو پھر 5 سال آپ نے نہیں ٹریٹ کیا, اب آپ نہیں ٹریٹ کر سکتے؟ ٹل میں ہوا ہے, ٹل میں, میری بات سن لیں جیسمین, ٹل میں جو ہے وہ اٹیک ہوا ہے. ٹل میں مدرسہ تھا, ہنگو سے 200 کلومیٹر ٹل ہے, اور ٹل جو ہے وہ فاٹا سے بمشکل 18 کلومیٹر ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ رہائشی علاقے میں ہوا. اب وہاں پہ دو ازبک مارے گئے, جماعت اسلامی کے, جمعیت کے, NED کے سابقہ ناظم جو ہیں اس میں مارے گئے, اور ان کی نماز جنازہ بھی کراچی میں ہو رہی ہے, اس کو دہشت گرد بھی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ کنفیوژن اسلام کے نام پر اس کے نام پہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ 50,000 کے قاتلوں کو آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ تو جی وہ چھوٹے چھوٹے کمانڈر ہیں, 1500 1000 لوگوں پہ مشتمل ایک کیا اپنا گروپ ہے. اچھا ایک سیکنڈ مجھے بتائیے گا, ٹھیک ہے شیلا میری ایک ریکویسٹ جو ہے وہ کیچ کرتی ہے, وہ پیسے پکڑتے مر جاتے ہیں. میری ایک بات سن لیں, لیٹس سے کہ آپ نے دو پارٹیز کا آپ ذکر کری ہیں, پاکستان دفاعی کونسل اور جماعت اسلامی. دفاعی کونسل پاکستان از آلسو انکلوڈیڈ. آلسو تو یہ 3 ہو گئے نا, ایک جماعت اسلامی, ایک پاکستان مسلم لیگ نواز, ایک دفاعی کونسل, PTI, دفاعی کونسل پاکستان, اور PMLN کے کچھ لوگ, 4 ہو گئی نا. ٹھیک ہے, ثناء اللہ. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اوکے, یہ سمجھ لیں, مان لیتے ہیں ایک پارٹی وفاق کی پارٹی جس کو پورے صوبوں سے, پورے ملک سے آلموسٹ 2/3 میجورٹی کے ووٹ پڑ گئے, اسمبلیز ان کی سیکیور ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں وہ ایکسٹریمزم پھیلانا چاہتے ہیں, آپ کنٹرول نہیں کر سکتے صوبائی لیول پر, وہ خود وفاقی لیول پر نہیں کنٹرول کر سکتے. ہم تو کنٹرول کر رہے ہیں نا. دیکھیں اللہ کا شکر ہے کہ پنڈی جیسی صورتحال نہیں ہوئی کہ آ کے وہاں کا وزیر قانون کہے کہ پولیس ناکام ہے. پولیس ناکام کا مطلب ہے آپ انتظامیہ ناکام ہے. 4 گھنٹے جب سکندر نے شہر کو, اسلام آباد کو ہوسٹیج کیا تو وزیر داخلہ نے آ کے کہا کہ قانون زمرد خان نے ہاتھ میں لے لیا, اور وہ جو پنڈی میں ہوتا رہا تو حکومت کہاں سوئی بھی تھی. نہیں, حکومت تو ہم مان رہے ہیں, حکومت تو دیکھیں چاہے وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں, ساری کی ساری ہمیں بالکل لگ رہا ہے کہ کسی کوئی غفلت کا شکار ہے, کیونکہ یہ میں بار بار کہہ رہی ہوں, یہ جو فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دی جا رہی ہے, خواستہ اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو وی ول پے اے ویری بگ پرائز. ہم پہلے ہی ایک بہت بڑی پرائز دے رہے ہیں, لیکن 2 پولیٹیکل پارٹیز اپنا موقف دیتی ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, خبر یہ ہے کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی, اور تمام سٹیک ہولڈرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, بنارس میں اس وقت CID کے ایک اہلکار کو نشانہ بنا کر مار دیا گیا ہے, اور میرے پاس اب تو کہنے کے لیے کچھ الفاظ ہی نہیں رہے, کیونکہ انہوں نے 5 سال پیپلز پارٹی سے اس پر اتنی جنگ کی, اور اب تو مجھے ان کے اوپر بھی ترس آنے لگا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی نواب زادہ صاحب, یہ تیسری قوت کیا ہوتی ہے, کون سے ملکوں میں یہ ہوتی ہے؟ اور شیلا نے کہا کہ آپ کی پارٹی ایکسٹریمزم کی طرف دھکیل رہی ہے پاکستان کو, آپ کی پارٹی ایکسٹریمزم کی طرف دھکیل رہی ہے, اور دفاعی کونسل کا تو کوئی ہے ہی نہیں, تو میں ان سے بعد میں بات کروں گی. دیکھیں, عرض یہ کہ خاتون نے بڑے اچھے اعداد و شمار رٹے ہوئے تھے, اور واقعات بھی انہوں نے بیان کی, مگر صرف اعداد شمار واقعہ جو ڈیلی ہم چینلز پہ سنتے رہتے وہ انہوں نے بیان کی, بڑا اچھا بات ہے, مطلب ریکال کر رہے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ وقت پہ پیش. اب عرض یہ ہے ان تمام معاملات کے پیچھے کیا پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ہم ایک دوسرے کو اب اگلے آنے والے الیکشن کے لیے ہم نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا سنجیدگی سے معاملات ملک کے گمبھیر ہے اور ہم نے ایک ہو کے اس کو بحران سے نکلنا ہے؟ سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب سنجیدگی سے ایک نیشنل ایجنڈا پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز, ہم یہ بھول گئے کہ کن اسباب اور عوامل کے بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا ہے, کہ ہم ایک
اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہمارے خلاف سسٹمیٹک سیبوتاج اور انٹریگ اس تیسری قوت کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے جو کئی سالوں سے ہمارے سرپرست ہے؟ کیا کشمیر کا ایشو ہے نہیں ہے جس کو ہم اپنا اسٹریٹجک پارٹنر کہتے ہیں؟ کشمیر کا ایشو ہے اور ہمارا ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے گوادر کا، کیا ہے یہ ہے؟ ہم یہ بھول گئے کہ جنرل ضیاء الحق کے سو کال جہاد کے نتیجے میں آج 4 ملین افغان مہاجرین ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں اور وہ اس فساد کا حصہ ہیں۔ کیا اب ان کا اخلاقی جو ہے جواز ختم نہیں ہوا ہے کہ وہ واپس اپنے ملک میں جائیں؟ کیا ہمارا اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کو واپس بھیجیں باعزت یا کسی اور طریقے سے؟ چلے جائے، ایران نے نکالے اپنے ملک سے، نکال دیں۔ آپ حکومت میں وفاق آپ کے پاس ہے، پنجاب آپ کے پاس ہے؟ میں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے، میں جو حکومت میں تھے یا ہیں یا آئندہ آنے والے ہیں، کیا یہ ان کا نہیں ہے؟ کیا ہم اس بات کو بھول گئے کہ اس ملک کو اکنامک کولیپس کی طرف لے جایا جا رہا ہے؟ یہ 2-4 پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں اور ہم مزید افراتفری اور انارکی میں وہ کریں۔ اسباب اور عوامل یہ ہیں کہ ان تمام بڑے مسائل پہ بیٹھ کے سنجیدگی سے غور کیا جائے اور یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں، اس پہ ایک نیشنل ایجنڈا تیار کریں کہ افغان مہاجرین کا کیا کرنا ہے، کشمیر کے ایشو کو کیسے کرنا ہے، کرپشن جو اس ملک کو برباد کرے، جو معاشی کرپشن ہے، اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں۔ ہم سب مل کے بیٹھے ہیں، ہم نے اس ملک کو اسلامک نیوکلیئر پاور تو بنایا، اب اس کو ہم بچانے میں ہم اسرائیلی سازش کے خلاف کیسے ہم مل کے کھڑے نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایک دوسرے پہ الزامات تو لگائے، اب ہم یہ بھول گئے کہ ہم نے اس ملک پہ معین قریشی مسلط کی، کسی پاکستانی اور پولیٹیکل پارٹی نے آج تک اس کے بارے میں بات نہیں کی، کوئی کمیشن بیٹھا نہیں کہ وہ آئے کیوں اور چلے گئے۔ شوکت عزیز آئے کیوں اور چلے گئے؟ آئین کو توڑنے والے آج اپنے ولا میں بیٹھ کے عیش کر رہے ہیں، کیا وہ آئین سے بھی بالا تر ہیں؟ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ بات کبھی نہیں کہا۔ آپ کا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ان تمام چیزوں کا آپ کا ملک کی صورتحال کو، معیشت کو، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہ کرنے کا کیا سبب ہے؟ اس سے معین قریشی کا کیا تعلق ہے؟ شوکت عزیز کا کیا تعلق ہے؟ مطلب اس طرح تو میرے پاس بھی بہت سٹیٹسٹکس ہیں۔ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ 97 پہ ڈالر چھوڑ کے گئی، آپ کو 6 مہینے پہ عدم غیر سنجیدہ طریقے سے پولیٹیکل پارٹیز، ان کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس میں کوئی نہیں ہے، چھوٹے گناہ شک نہیں ہے۔ ملک کو آپ انارکی کی طرف دھکیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چھوٹا گناہ ہے۔ مگر انارکی کے طرف دھکیلا جنرل ضیاء الحق نے اور اس کے بعد جنرل مشرف نے۔ فساد کس نے دیا؟ آپ کی پارٹی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین کے بالادستی قائم کرنے کے لیے آرٹیکل 6 کو انشور کیا جائے، ورنہ اس کو پھر پاکستان کے آئین سے نکالا جائے اس کو۔ میں ان تمام چیزوں پہ سنجیدگی سے غور کرنے بالکل کریں، لیکن کیا آرٹیکل 6 لگنے سے فرقہ وارانہ پولیٹیکل پارٹی نہیں؟ آپ الزامات تو چھوڑ دیں، آپ تو الزامات کا جواب بھی نہیں دے رہے، آپ کے پاس تو جواب بھی نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہی ہوں ملک میں فرقہ وارانہ فسادات پھیل رہے ہیں، آپ مجھے خالی یہ بتا دیں کیا کل سے کیا وزیر اعظم کی کوئی اپنے توجہ نظر شہر کراچی کی طرف دیکھی، یا ان کو کسی اور دورے پہ جانا ہے؟ کیا ان کو اس بات کا احساس ہے کہ 12 بلین پہ پیپلز پارٹی کی چلے کرپٹ ترین سینچری کی گورنمنٹ کہہ لے چھوڑ کے گئی ریزروز آپ نے 3 پہ پہنچا دیے 6 مہینے میں؟ یہ تو کارکردگی ہے آپ کی، اور ڈالر آسمان پہ جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے بلیک منی سرکولیٹ کر رہی ہے۔ تو 2 چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ نہ آرٹیکل 6 سے یہ ٹھیک ہوں گی، نہ ضیاء الحق پہ الزام لگانے سے۔ کیوں نہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اسباب اور عوامل کو دیکھا جائے جو پچھلے کئی سالوں سے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک حل تلاش کر سکتے ہیں، ایک ٹریٹمنٹ تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز، صرف پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے اس ملک کو چلانا ہے مستقبل میں، جماعت اسلامی ہو، ایم کیو ایم کوئی بھی ہو، انہوں نے ہی چلانا ہے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئین کے جو ہے بالادستی قائم ہو، تو پھر ہم نے مل کے، میں نے کہا ایک غیر سنجیدہ سیاسی جو ہے کلچر ہمارے ملک میں، سیاسی ڈرامہ باز مسلط، ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانے سے نہیں ہوتا ہے۔ ڈرامہ باز مسلط ہے جس میں آپ کی پرانی پارٹی ہو گئی، آپ ہو گئے، چند ایلیٹ ہو گئے، متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی، جماعت اسلامی ہو گئی، اور نئے ڈرامے بازوں میں پی ٹی آئی ہو گئی۔ مطلب یہی کچھ ملت جو مسلط ہیں ہم پر۔ مسلط مطلب ان کو جو ووٹ ڈالے ہم نے وہ سب جینوئن نہیں تھے۔ جماعت اسلامی پر جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں یہ سارے کے سارے، مجھے خالی یہ بتا دیں، میں ایک چھوٹی سی چیز یہاں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ منیر شیخ جو ڈی آئی جی ہیں، انہوں نے کہا ہے یہاں جو فرقہ وارانہ فسادات کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ناکام بنائیں گے
کیونکہ ہم نے سکیچ جو تیار کیا ہے وہی لوگ ہیں جن کے تانے بانے راولپنڈی سے ملتے ہیں، جنہوں نے وہاں کرفیو تک نوبت پہنچا دی. آپ لوگ اس وقت ایک دوسرے کو جواب الجواب کاروائیاں کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے ملک کو سنبھالیں. دیکھیں، بنیادی طور پر جو شیلا رضا صاحبہ نے بات کی، پہلے تو میں اس کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں. مثلا بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی جنہوں نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا. یہ آپ کے ریکارڈ پر ہے. بالکل مجھے یاد ہے. نصیر اللہ بابر صاحب کا بیان، سابق وفاقی وزیر داخلہ، آن ریکارڈ ہے کہ طالبان جو ہے وہ ان کی برین چائلڈ ہے، انہوں نے اس کو جو ہے قائم کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد شیلا رضا صاحبہ کس منہ سے دوسروں کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ پہلے اپنی اس کی وضاحت کریں، اپنی تاریخ کا، پیپلز پارٹی کی پوری جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں وضاحت کریں کس نے کیا. دوسری بات، جو فرقہ وارانہ آپ اس کی بات کر رہی ہیں، میں نے تو پہلے وقت اس کی مذمت کی، اور جو یہ ایک شروع ہو گئی بیان بازی ایم کیو ایم کی طرف سے، اس پر بھی میں نے کہا کہ بالکل اس وقت جب پاکستان ان حالات سے دوچار ہے جہاں لا اینڈ آرڈر کی سنگین صورتحال ہے، اس شہر میں جہاں ایم کیو ایم سب سے زیادہ اپنے آپ کو کہتی ہے، حالانکہ ہم تو اسے جعلی مینڈیٹ کہتے ہیں، وہ مینڈیٹ کہتی ہے، اس شہر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر جس طرح قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اگر جماعت اسلامی کے اس شہر کے اندر ہو جائے نا 40 ایم پی ایس، میں آپ کو پوری گارنٹی سے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس شہر کے لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہم جو کچھ ہو سکا ہم کرنے تیار. بھئی مینڈیٹ آپ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں، ہم تو اسے لیکن آپ شہر کے اندر امن و امان کے لیے رول پلے نہیں کر رہے. جو فرقہ وارانہ اس وقت کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، میں اس کو نہیں تسلیم کرتا کہ شیعہ اور سنیوں کے درمیان کوئی فساد نہیں ہے، کوئی فساد بالکل پیدا کی جا رہی ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے. یہ وہی سازش ہے جو پاکستان کے اندر ہمیشہ نفرتوں کو بڑھانے کے لیے کی جاتی ہے، کبھی زبان کی بنیاد پر، کبھی فرقے کی بنیاد. جو پنڈی کا واقعہ ہوا، جس طرح میں تو میڈیا کو کہتا ہوں بڑا ذمہ دارانہ رول پلے کیا، جس طریقے سے فیک تصاویر سوشل میڈیا پر اس واقعے کے حوالے سے چلائی گئی، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. اس لیے اس وقت بھی جو کل عالم دین جو شیعہ جن این ای ڈی کے قریب نشانہ بنایا گیا، ہماری ان کے ساتھ میٹنگز ہوتی رہی، وہ ہمارے ادارے آتے رہے. ہم نے فرقہ وارانہ جو تعصبات ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کراچی کے اندر، پاکستان کے اندر ملی یکجہتی کونسل اس وقت بھی ہم نے اس کو فعال کیا ہے. علامہ زبیر صاحب اس وقت پھر صدر ہیں، اس کا اجلاس ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر پاکستان اس کا متحمل نہیں. ٹھیک ہے نصر اللہ شجی صاحب، مجھے یہ بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ کی کوشش پر بھی مجھے کبھی کبھی اب شک ہونے لگتا ہے، اس لیے کیونکہ ایک طرف جو بیچارے شہید ہو رہے ہیں، آپ ان کے اپوزٹ لوگوں کے حوالے سے ایک اشتعال انگیز بیانات دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا نیچے تک افیکٹ کیا ہوگا، لوگ کیا سنیں گے، دوسرے ملک کیا کہیں گے. مطلب ہے پھر آپ فوج پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں، مداخلت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ وہ کر رہے ہیں. آپ کا موقف ہے کیا آخر؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہمارا موقف یہ ہے کہ اس ملک کو پرویز مشرف صاحب نے جس امریکی جنگ کے اندر دھکیلا، آج ہم اس کا خمیازہ، پچھلے 11 سال سے اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. کیا ملا ہمیں؟ آپ بتائیں. کیا معاشی طور پر ہمیں کوئی سہولیات حاصل ہوئیں؟ کیا ہم نے بڑی ترقی کر لی؟ کیا امن و امان ہمارا بڑا بہترین؟ کہیں بھی کچھ نہیں ہوا نا. مشرف صاحب کی پالیسی کو کنٹینیو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے ماضی کی. بتائیں پچھلے 5 سالوں میں انہوں نے سارے ہتھ کنڈے اختیار کیے نا، جو کچھ یہ کوئی امن قائم ہوا. اس وقت میں نواز شریف صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اے پی سی بلائی کال کی اور اس میں قرارداد منظور ہوئی کہ بھئی پاکستان میں امن کے لیے مذاکرات کے راستے پر آگے بڑھنا چاہیے. تو انہوں نے حکیم اللہ مسعود کا کام آپ تمام مجھے کر دیا. بتائیے کہ بھائی پاکستان اپنے فیصلے آخر کب کرے گا؟ یہ تو آپ ہمیں بتائیں گے. میں الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں، آپ ایسی پارٹی آل پارٹی کانفرنسز میں جانا چھوڑ دیں نا پھر، جن کا کوئی رزلٹ ہی نہ ہو. بالآخر یہی ہوگا. میں نے عرض یہ کیا کہ ہم غیر سنجیدہ ہیں. اب تھوڑا سا ایک چھوٹا سا مثال میں دوں. ہم سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے، پاکستان کے بڑے لیڈروں کے ذریعے کہ 48,000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس جنگ میں ہم نے سنا کہ مشرف نے ہمیں دھکیل دیا. کیا پولیٹیکل پارٹیز کا ذمہ داری نہیں کہ اس مشرف کو بھی اس ایشو میں ٹرائل کریں؟ ان کے بھی وکیل ہیں، وہ بھی جائیں. ایک بات، کیا 48,000 لوگوں کے قاتلوں میں سے 48 کو سزا ہوئی ہے آج تک؟ ہمارا عدالت میں نہیں دیا. عدالت سزا دے گا، حکومت تو نہیں دے گا. یہ وہی عدالت ہے جس کے لیے آپ نکلے تھے. ہم شاید غیر سنجیدہ ایک ریاست ہیں، اس میں کوئی سنجیدہ نہیں. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے، ہم ایک 48 غیر لوگوں کو بھی سنجیدہ سزا ہوا ریاست نہیں ہیں. ہے. 1000 پہ ایک شخص کو سزا ہوتا جیسمین، تو میں بھی reply شاید ہم شیلا پلیز اگر آپ جواب دے سکیں. انہوں نے کہا ہم غیر سنجیدہ ریاست بھی ہیں اور سیاست بھی ہیں. میں دونوں کو باری باری، کیونکہ دونوں نے پیپلز پارٹی پہ ہی اٹیک کیا ہے. دیکھیے، رئیسانی صاحب نے کہا کہ اعداد و شمار رٹے ہوئے سے بی بی صاحبہ نے جوڑاتی ہے. غلط تھی کیا؟
کیا پی ایم ایل این نے 8 ایسے لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیے جو انتہا پسند جماعت کے ممبر رہ چکے ہیں؟ ایک ہی مثال دے دوں، دے دے. عابد ڈوگر، جمشید دستی کے مقابلے میں عابد ڈوگر کو ٹکٹ دیا گیا، 8 سال وہ بند بھی رہے. اچھا، سب سے پہلے معاویہ اعظم کو کس نے ٹکٹ دیا اور پھر واپس لے لیا؟ رانا ثناء اللہ کن لوگوں سے ملتے ہیں؟ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ میں جو ہوں غلط بول رہی ہوں. کیا اکانومی سے سوال میں کر رہی ہوں ریلیٹڈ؟ 12 بلین کے اساس سے 3 پہ کیسے آئے؟ کتنا قرض تھا آپ نے کس مد میں لیا؟ کتنا ادا کیا؟ کس طرح سے آپ خرچ کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا ڈرامہ باز، تو آپ ہی کے تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو کہا کہ جھوٹے وعدے کر رہے تھے بجلی کے مد میں، وہ الیکشن کے قصے تھے، تو ڈرامہ کون کر رہا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا آرٹیکل 6 وغیرہ، بھائی پہلے بھی جو ہے ہم یہ تو طے کر لیں کہ 3 نومبر کے اقدام پہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ 12 نومبر کا اقدام غلط ہے نا، اس کے بعد 3 نومبر کی بات آتی ہے، آپ اسی پہ کلیئر نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اور بات کہوں گی، ہمارے شجی صاحب بیٹھے یہ کہتے ہیں کہ طالبان ہم نے بنائی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا طالبان کی گورنمنٹ کو آپ میں ایک منٹ جی ٹھیک ہے چلے بول لیں، انہوں نے یہ نہیں کہا طالبان ہم نے پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہاں انہوں نے جو کہا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں طالبان بنائے گئے، ٹھیک ہے، اور نصیر اللہ بابر نے کہا کہ ہمارے بیٹے ہیں، کیا سینیریو یہی تھا؟ کیا طالبان دھماکے کر رہے تھے؟ اب وہ طالبان جنہوں نے ہمارے فوجیوں کو قتل کیا، جنہوں نے ہمارے بچوں کو قتل کیا، جو امام بارگاہ اڑاتے ہیں، جو تنصیبات کو کرتے ہیں، وہ پکڑے کہاں سے جاتے ہیں؟ خالد شیخ آپ کی کراچی کی ناظمہ کے ہاں سے، اکمل برادرز جن کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے حسن عبدال میں اسامہ بن لادن کی کڈنی کا آپریشن کیا، آپ کے ناظم کے گھر سے. یہ ابھی بھی میرے خیال سے سوویت یونین کے بعد کی زندگی گزار رہے ہیں، جیسے وہ 1998-99 میں پھنسے ہوئے. ایک منٹ میری بات پوری ہونے دیں جیسمین. ایک اور ملتان سے ان کے ناظم کے ہاں سے جو پکڑے گئے وہ عرب تھے، تو ہم نے اگر انہیں کچھ کیا تھا تو کیا اس وقت یہ حرکتیں تھیں ان کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان لوگوں کے جو پاکستان میں فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں ان کے خلاف ہیں. طالبان ہی تو کر رہے ہیں ہمارا قتل، جو ہاں بھی ذمہ داری وہی قبول کرتے ہیں نا، کوئٹہ ہو کسی جگہ ہو، چلاس میں تو یہ تیسری قوت طالبان ہو گئی نا، پھر تیسری قوت تو نہ کہیں، تیسری قوت نہ کہیں. اور کیا ہے؟ جند اللہ ہے، طالبان ہے بھائی، قوت ہی تو ہے نا، کوئی بھی ہے. کوئی بھی کیا اسپیسیفکلی قوم کو بتائے نا بھائی کہ طالبان کر رہے ہیں یہ سب کچھ. شہر کراچی میں بھی طالبان بتا رہے ہیں نا، ہم تو کھلا بتا رہے ہیں جیسمین، ہم تو کھلا بتا رہے ہیں، اور ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا طالبان کی پولیٹیکل پارٹیز کے دہشت گرد ونگ نے، جنہوں نے لڑا تھا وہ ان کے اس پہ عمل کر رہے ہیں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف ہیں، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ تو شہید ہیں، کیونکہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ حکیم اللہ محسود شہید ہیں، اور جنرل نیازی کو جنہوں نے شہید کیا وہ شہید ہیں، اور وہ ہم سب ہیں. اچھا اب انہوں نے ایک اور بات کی انہوں نے جیسمین، بس میں کنکلوڈ کر لوں، میں ایک بات کر لوں. تو یہ کیسے پھر خلاف ہیں ان کے؟ ایک بات انہوں نے یہ کی کہ جی ضیاء الحق جو ہے اس نے ہمیں اس جنگ میں دھکیلا، تو بھائی آپ تو اس کے ساتھ تھے. پروفیسر غفور جو ہیں انفارمیشن منسٹر تھے، محمود اعظم فاروقی وہ پروڈکشن منسٹر تھے. ٹھیک ہے بس ہم ایسے کرتے ہیں، ہم پاسٹ میں جیتے ہیں اور ہم اپنا منشور یہ بنا لیتے ہیں. شیلا وی ڈونٹ ہیو اینی ٹائم بٹ تھینک یو ویری مچ. میں خالی صرف ایک بات آپ کو کہہ دوں، ہم پاسٹ میں جیتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی بات پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ہم غیر سندیدہ قسم کی ایک ریاست ہے، کیونکہ ہم صرف ایک دوسرے کو تانے دینے کے حد تک رہ گئے. ان کی بات 100% درست ہے. نہیں ہم کلیئر ہیں، جو لوگ کنفیوز کر رہے ہیں جو حکومت میں پارٹی آتی ہے ان کا کیا رول اور ہے؟ عوام ان جو سے پارٹیز حکومت میں آتی ہیں، جو اس قدر بھاری مینڈیٹ کے ساتھ آتی ہیں، 2/3 میجورٹی کے ساتھ آتی ہیں، وہ کیا ڈیلیور کر رہی ہیں؟ ڈیلیورنس آپ کے سامنے. جب تک آپ اسباب اور عوامل پی ٹی آئی میں ایم ایم اے کیا کر رہی ہے؟ وہ پی ٹی آئی میں جماعت اسلامی کیا کر رہی ہے؟ دیکھنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دہشت گردی ہے، ان کے بعد ان کو ٹھیک کریں، عوامل اس کے بعد کچھ نہیں، عوامل کچھ بھی ہو، رسپانسبلٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کی ہے. نئے پاکستانی دہشت گرد بنیں گے، ہم کیوں بنیں گے؟ کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم سچیدہ ہی نہیں. آپ ٹھیک کریں گے، ناانصافی ختم کریں گے، آپ کریں، اور آپ کے پاس پوری مینڈیٹ ہے، آپ کا ہاتھ ہی کسی نے نہیں روکا، آپ کو 25 سیٹوں کی مار بھی نہیں ہے کراچی سے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کو ٹھیک کریں گے تو پھر آپ آگے سر وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے. نوابزادہ لشکری ریسانی صاحب، نصر اللہ شجی صاحب اور شیلا رضا صاحبہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. لیکن میں صرف اسی بات پہ کنکلوڈ کروں گی، میرے کسی سوال کا کوئی جواب مجھے نہیں ملا، شاید اسی طرح آپ لوگوں کو بھی کوئی جواب نہ ملا ہو. کل ہم بات کریں گے ایک اور بہت اہم ایشو پر، اینڈ آئی ول گیو یو دا انفارمیشن تھرو ٹویٹر اینڈ فیس بک. اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.